नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आपको इस बात की इत्तला है कि किस तरह से हमारे काम जारी हैं पहाड़ी और वादी के इलाक़ों में, और किस बड़े पैमाने पर राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ़ बस्तियों में जहाँ जहाँ भी हमारे काम हो रहे हैं वहाँ से तस्वीर का, वीडियोज़ का और आपके लिए होने वाली दुआओं के आने का सिलसिला जारी है, जिसको हम बारहा अपने प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि ताकि आप लोग जो हमें अमानतें दे रहे हैं उन अमानतों को सही हक़दार तक पहुँच रहे हैं, पहुँचाए जा रही है हमारी टीम की जानिब से, इस बात का आप लोगों को यकीन हो जाए। बल्कि मज़ीद बस्तियों में पहुंचना है। जिन अहबाब ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो ज़रूर इसमें हिस्सा लें। नीचे उसकी तफसीलात दी जा रही हैं, उस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात करते हैं गुज़श्ता साल नवंबर में शुरू होने वाले तशद्दुद के बाद से उत्तर प्रदेश के संभल शहर का माहौल जिस तरह कशीदा था और आज तक किस तरह की कशीदगी जारी है, और नाखुशगवार वाक़े किस तरह से वक्तन फ़वक्तन पेश आते हैं, या फिर जो है इस शहर को एक हसास शहर के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश करने की जो साजिशें हुई, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। होली का त्यौहार आने से पहले ही इस शहर में संभल जामे मस्जिद में नमाज को लेकर के जुमा की अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे थे। अब पहले से कुछ तबसरे आई जहाँ पर जो है संभल जामे मस्जिद के बगल की गली से जो होली का जुलूस निकला, होली खेलते हुए मुख्तलिफ़ तबसरे, और वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं जो इस मामले के बाद बहुत ज़्यादा बाज़ हलक़ों में बदनाम हुए तो बाज़ हलक़ों में मशहूर भी हुए, हीरो साबित किए गए, उनकी भी कुछ धमकी आमेज़ चीज़ें भी सामने आने के बाद संभल का मामला एक बार फिर गर्मा गया था। अब जो है वहाँ पर पुरसुकून अंदाज में होली भी पूरी तरह से यहाँ के लोगों ने त्यौहार मनाया। हाँ, ये लोग जो है मुस्लिम बस्तियों से गुज़रने की कोशिश की। बहरकैफ रास्ते तो जो है वो सब लोगों के लिए होते हैं। आसपास के घर अगर मुसलमानों के हों कोई बात नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप मुसलमानों की गलियों से कोई भी जुलूस भी निकालते हैं तो आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होती। आप मस्जिदों के सामने से भी गुज़रते हैं तो कोई आपको तकलीफ़ नहीं देगा, इसलिए कि इस्लाम धर्म में जो है वो किसी को तकलीफ़ देने की बात करता ही नहीं है। हाँ, जब आप जो है दूसरों की मस्जिदों के सामने आकर के नाचना, गाना और डीजे बजाना शुरू कर देते हैं तो उस वक्त जो है पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उन पर कंट्रोल करे। बहरकैफ इस तरह का कोई नाखुशगवार मामला आज या कल के सिलसिले में जो होली, ज़ाहिर सी बात है कि होली के भी कुछ ख़ास अय्याम होते हैं और उसमें मखसूस औक़ात होते हैं, तो इसमें कोई नाखुशगवार मामला सामने नहीं आया। ये नई की जानिब से, PTI की जानिब से आज जो है जो वीडियो आपने देखा उसमें जुमा की नमाज़ के लिए संभल की जामे मस्जिद में लोग जाते हुए नमाज वहाँ पर अदा करते हुए तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, केरला में तुषार गांधी के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई है और RSS BJP कारकुनान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। केरला के नैयातंकरा में तुषार गांधी के ख़िलाफ़ हंगामा आराई करने पर RSS BJP के 5 कारकुनान के ख़िलाफ़ FIR या मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक FIR भारतीय न्याय संहिता BNS की दफ़ात 189/2, 191/2, 190 और 126/2 के तहत गैर कानूनी इज्तिमा, तशद्दुद और ज़बरदस्ती रोकने के इल्ज़ामात में दर्ज की गई है। दरअसल 12 मार्च की शाम ये वाक़या इस वक्त पेश आया था जब तुषार गांधी नैयातंकरा में गांधीवादी P गोपयानथन नायर के मुजस्समे की निकाब कुशाई के लिए पहुँचे थे और तकरीब के दौरान उन्होंने अपने खिताब में RSS और BJP को इंतहाई ख़तरनाक और मज़मूम दुश्मन करार दिया। उन्होंने BJP को शिकस्त देना मुमकिन है मगर RSS कैंसर की मानिंद है, अगर ये हमारे मुल्क के निज़ाम में फैल गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इनके इस बयान पर RSS BJP कारकुनान मुश्तइल हो गए। तकरीब के अख्तिताम पर उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू की। जब वो रवाना हो रहे थे तो मुज़ाहिरीन ने उनकी गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की थी। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने इस वाक़े की सख्त मदम्मत करते हुए कहा कि आज़ादी इजहार पर हमले को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि नाकाबिल कबूल है कि कोई अपने ख़यालात का इजहार करे और उसे धमकाया जाए। नाज़रीन गिरामी, RSS को कैंसर की मानिंद कहना
اور بی جے پی کو شکست دینا ممکن ہے، یہ کہتے ہوئے جب دونوں کو نشانے پر لیا گیا تو تشار گاندھی کے خلاف یہ لوگ جو ہے غصہ ظاہر کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ادھر راجکوٹ میں آج جمعہ کے روز ایک بھیانک حادثہ پیش آیا ہے، جس میں 150 فٹ بلند ایٹلینٹس بلڈنگ میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کے نتیجے میں 3 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ درجنوں لوگ عمارت میں پھنسے نظر آ رہے تھے۔ آگ لگنے کے بعد عمارت میں افراتفری مچ گئی، لوگ جان بچانے کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ حادثہ ڈی ونگ کی 6ٹھی منزل پر واقع ایک فلیٹ میں پیش آیا تھا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آگ فلیٹ نمبر 601 میں لگی، جو کہ مقامی شہری کشور بھائی بھلانا کا بتایا جا رہا ہے۔ آگ کی شدت کے باعث دھواں پوری عمارت میں پھیل گیا، جس سے بالائی منزلوں پر رہائش پذیر لوگ بری طرح سے پھنس گئے تھے۔ بہرکیف جو ہے اتنی بڑی بلڈنگ میں اس طرح سے حادثہ پیش آنے کی وجہ سے وہاں سے جو لوگوں کو نکالنے کا جو سلسلہ تھا اس کو جو اس وقت بھی جاری ہے۔ نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر 15 فروری کو جو بھگدڑ مچی، کمبھ میلے سے لوٹنے والے لوگوں کے لیے صحیح طور پر انتظامات نہ ہونے کو لے کر کے مرکزی حکومت اور محکمہ ریلوے کی جس طرح سے سرزنش کی گئی، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس میں کئی لوگوں کی جان گئی تھی، جس میں 18 افراد کی موت ہوئی، کئی لوگ زخمی ہوئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کیوں ہوا۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس دن اسٹیشن پر 49,000 جنرل ٹکٹ فروخت ہوئے تھے، جو روزانہ کے اوسط سے 13,000 سے زیادہ تھے۔ یہ معلومات ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مالا رائے کے ایک سوال کے تحریری جواب میں دی گئی۔ وزیر ریل نے کہا کہ گزشتہ 6 ماہ میں روزانہ اوسطاً 36,000 جنرل ٹکٹ فروخت ہوئے تھے، لیکن 15 فروری کو یہ تعداد اچانک بڑھ گئی اور 49,000 تک پہنچ گئی۔ اور ریلوے کے وزیر نے بتایا کہ رش کو قابو میں رکھنے کے لیے 5 کمبھ اسپیشل ٹرینیں بھی چلائی گئی، جن میں ہر ایک ماہ میں تقریباً 3,000 مسافروں کی گنجائش تھی۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ فروخت شدہ تمام ٹکٹوں کا مطلب یہ نہیں کہ تمام سفر اسی دن یا اسی اسٹیشن سے شروع ہوئے۔ کچھ لوگ پہلے سے ہی مستقبل کی تاریخوں کے لیے بھی جنرل ٹکٹ خرید لیتے ہیں۔ وہ کہ ناظرین گرامی، جب جو ہے اس طرح کے حالات بنتے ہیں اور جب جواب طلب کیا جاتا ہے تو مرکزی حکومتیں بدنامی سے بچنے کے لیے اپنے اعتبار سے بھی جواب دینے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ادھر سعودی عرب سے خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم، سینئر علماء کی کونسل کے چیئرمین اور سائنسی تحقیق و فتاویٰ کے جنرل صدر شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے ائمہ اور مبلغین کو اخلاص پر توجہ دینے اور ریاکاری سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ ایک شائع خبر کے مطابق انہوں نے کہا کہ مساجد میں نمازوں اور خطبات کی فلم بندی اور سوشل میڈیا پر نشر کرنا شکوک و شبہات میں شامل ہے، جو ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ فتویٰ وزارت اسلامی امور، دعوت و رہنمائی کے اس فیصلے کے تناظر میں جاری کیا گیا ہے جس میں مساجد میں نمازوں اور لیکچرز کی فلم بندی اور سوشل میڈیا پر نشر کرنے کو روکا گیا تھا۔ شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے اس فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد اخلاص کو برقرار رکھنا اور غلطیوں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ آج کل تو مساجد میں کس طرح سے ویڈیوگرافی ہوتی ہے، تراویح کو جو ہے وہ لائیو دکھایا جاتا ہے، بیانات کو لائیو سنایا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں مفتی صاحب کا اس وقت اچانک بیان آنا وہ الگ الگ تبصروں کے لیے جو ہے راستے ہموار کر رہا ہے۔ بہار میں مذہبی پولرائزیشن اور سیاسی بیان بازی کے درمیان وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی حکومت نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ نتیش حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ریاست کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو اردو زبان پڑھائی جائے گی۔ اس کے پڑوسی ریاست میں وہاں کی سی ایم یوگی اردو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کو کس طرح بدنام کرنے کی کوششیں ہوئیں، جو زبان یہاں پر ہی پیدا ہوئی، یہیں کے کلچر اور ثقافت کو اپنے اندر جگہ دیا، مختلف زبانوں سے ایک زبان بنی۔ اس زبان کو بیرونی زبان کہتے ہوئے یہاں کے سی ایم یوگی صاحب نے اسمبلی میں جو کچھ بیان دیا تھا، اس کے بعد خود ہمارے ہندو بھائیوں نے اس کا جو جواب دیا وہ تو وائرل ہوتی ہوئی ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد بہار سے آنے والی یہ خبر ہندوتوا تنظیموں کو اور اس طرح جو اردو کے مخالفین ہیں ان کو چبھنے والی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ہر پیر سے جمعرات کو 2 گھنٹے کی خصوصی کلاسز کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب بہار میں ہندو مسلم مسائل پر سیاست گرم ہے اور اگلے سال الیکشنز ہونے والے ہیں،
ابھی میں نے 2 دن پہلے ایک خصوصی پرائم ٹائم میں آپ کو دکھایا تھا بھی کہ کس طرح سے جو ہے جلوسوں میں لو جہاد کا ایک جھانکی بنا کر کے نفرت کو پروسنے کی کوششیں ہوئی تھی۔ نتیش کا ایک قدم سیاسی اقدام ہے یا سماجی ہم آہنگی کی کوشش کو لے کر بحث چھڑ گئی ہے؟ یہ سب کچھ اگلے چند مہینوں میں ریاستوں میں ہونے والے انتخابات سے پہلے ہو رہا ہے۔ بہار میں کچھ عرصے سے مذہبی اور ذات پات کی بنیاد پر سیاست تیز ہوتی جا رہی ہے۔ نتیش کی جے ڈی یو حلیف بی جے پی ہندوتوا کے مسائل کو زور سے اٹھا رہی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے امت شاہ نے متھیلا میں سیتا ماتا کا عظیم الشان مندر بنانے کی بات کی تھی۔ ادھر نتیش کمار نے اردو پڑھانے کے منصوبے کا اعلان کر کے ایک نئی چال چل دی ہے۔ اس اسکیم میں نہ صرف سرکاری ملازمین بلکہ غیر سرکاری شعبے کے کارکنان بھی شامل ہے، جس سے اس کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ اب اردو کے اچانک کیوں فکر ہونے لگی، کیا وجوہات تو جانتے ہیں، لیکن مین وجہ تو آپ جانتے ہیں کہ شاید نتیش کے سلسلے میں مسلم حلقوں میں بننے والے منفی اثرات کو ختم کرنے کی ایک سیاسی چال ہو سکتی ہے، ایسے بھی تبصرے ہیں۔ میڈیکل کالج میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ونگ کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، بی جے پی زیر قیادت قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کے حلیف آئی ایل ڈی کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ مجوزہ میڈیکل کالج میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ونگ رکھنے بی جے پی رکن اسمبلی کیتکی سنگھ کا مطالبہ نامناسب اور قابل اعتراض ہے۔ ہم نے کل ایک ویڈیو آپ کے سامنے دکھائی تھی جس میں کچھ طلبہ یہاں پر نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے، تو اس وقت جو ہے اس نے یہ بیان دیا تھا۔ یہاں نزدیک گرامی راشٹریہ لوک دل آر ایل ڈی کے لیڈر روہت اگروال نے جمعرات کے روز بی جے پی لیڈر کی ریمارکس کی مذمت کی اور کہا کہ ان کی پارٹی سختی کے ساتھ ہم آہنگی کی پابند عہد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور ہمارے ثقافتی اقدار سروا دھرما سمبھو پر مبنی ہے۔ ایک عوامی نمائندے کی جانب سے کسی ہاسپٹل میں ایک مخصوص برادری کے علیحدہ وارڈ قائم کرنے کی وکالت ناقابل قبول اور قابل اعتراض ہے۔ شخصی اور سیاسی مفاد کے لیے ایسے بیانات سے گریز کیا جانا چاہیے۔ اگروال نے کہا کہ پارٹی صدر اور مرکزی وزیر جینت چودھری کی قیادت آر ایل ڈی نے ہمیشہ مختلف برادریوں کے درمیان بھائی چارے کو برقرار رکھا ہے اور اسی کو جو ہے اس نے اہمیت دی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، غزہ میں ظالم دہشت صہیونی درندوں کی بمباری رمضان کے مہینے میں بھی جاری ہے۔ وقتاً فوقتاً ڈرون کے ذریعے سے بچوں کو اور معصوموں کو قتل کرنے کی اور شہید کرنے کا سلسلہ ظالم صہیونی درندے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے ڈرون حملے میں شمالی غزہ کی پٹی میں ایک مکان کو نشانہ بنایا۔ اس کے نتیجے میں 1-2 بچے شہید اور خاتون زخمی ہو گئی۔ مقامی ذرائع نے اطلاع دی کہ نماز مغرب کی اذان کے دوران بیت حنون شہر میں اسرائیلی ڈرون کے بم سے نشانہ بننے والا بچہ سراج کریم نصیر شہید اور اس کی والدہ شدید طور پر زخمی ہوئی ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، فلسطین کی کیا صورتحال ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے آس پاس میں صہیونی درندے کس طرح سے منڈلاتے رہتے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ کے لیے اور شب جمعہ اور نماز تراویح میں جو ہے لگاتار لاکھوں نمازی شریک ہو رہے ہیں۔ جمعرات کی شام تقریباً 1 لاکھ فلسطینیوں نے اسرائیلی قابض حکام کی طرف سے عائد پابندیوں کے باوجود بابرکت مسجد الاقصیٰ میں عشاء اور نماز تراویح ادا کی۔ لاکھوں فرزندان توحید رات بھر مسجد اقصیٰ میں عبادت اور دعاؤں میں مصروف رہے۔ القدس میں اسلامی اوقاف کے محکمے نے کہا کہ قابض حکام کی طرف سے مسلط کی گئی پابندیوں کے باوجود تقریباً 1 لاکھ فلسطینیوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر عشاء اور تراویح کی نماز ادا کی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔